احسان، روز نمازیں اور قرآن ہے یہ سب روح ایمان، نور رمضان، نور رمضان، نور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ محترم ناظرین، عابد نعیمی آفیشیل یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج سے میں ہوں آپ کا میزبان محمد عابد نعیمی۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس وقت سے لے کر مرنے تک انسان کا تعلق دنیا کے ساتھ رہتا ہے، اور کوئی بھی ایونٹ ہو، کوئی بھی موقع ہو تو وہاں پر انسان کا تعلق دنیا کے ساتھ کسی نہ کسی حیثیت سے ضرور ہوتا ہے۔ اب جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہونے کی خوشی ہے، پھر پیدائش کے بعد اس کے جب دانت نکلیں گے تو وہ ایک علیحدہ خوشی ہے، پھر اس کے علاوہ جب اس کا سال پورا ہوگا جس کو ہم سالگرہ کہتے ہیں تو اس کے اوپر علیحدہ خوشیاں منائی جاتی ہیں۔ اسی طریقے سے جب بچہ کسی اگلے مرحلے میں قدم رکھتا ہے تو والدین کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کو خوشی کا اظہار کیا جائے۔ ہر والد کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ اس کے لال کے سر کے اوپر صحرا کب سجے گا، اور پھر جب بندہ ان مراحل میں پہنچتا ہے تو گویا اس بچپن سے لے کر وہاں پہنچنے تک کسی نہ کسی طریقے سے اس کا تعلق دنیا کے کسی بھی رسم و رواج کے ساتھ لازمی ہوتا ہے، اور ان رسم و رواج میں سے کچھ جائز اور کچھ ناجائز ہوتی ہیں، کچھ غیر شرعی بھی ہوتی ہے اور کچھ شریعت کے دائرے کے اندر رہ کر اگر کی جائیں تو وہ جائز بھی ہوتی ہے۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ رسم و رواج کی شرعی حیثیت کے اوپر ہے۔ ٹاپک کی طرف آنے سے پہلے محمد افضال مصطفی صاحب جن کی آواز میں کل بھی آپ نے نعت سنی، آج ہمیں پھر وہ کلام سنا رہے ہیں، تو میں ان کی طرف آتا ہوں۔ حضرت آپ اپنے کلام سے آج کے پروگرام کا آغاز فرمائیں۔ نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہمارا یا رسول اللہ نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ، ہمارا یا سبحان اللہ، رسول سبحان اللہ، بے شک اللہ نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ، ہمیں تو آپ ہی کا ہے سہارا یا رسول اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، رسول اللہ۔ اور خدا جب تم سے فرمائے کہ لاؤ سبحان اللہ، سبحان اپنی امت کو، خدا جب تم سے فرمائے کہ لاؤ اپنی امت کو، میری جانب بھی کر دینا اشارہ یا رسول اللہ، اشارہ یا رسول اللہ نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ، ہمارا یا حبیب اللہ۔ اور بروز حشر میرے اس کہے کی لاج
लाज रख लेना। बरोज़े हश्र मेरे इस सुभान कहे अल्लाह, की सुभान अल्लाह, लाज रख लेना। तुम्हारा हूँ, तुम्हारा हूँ, तुम्हारा या रसूल सुभान अल्लाह, अल्लाह, तुम्हारा या सुभान अल्लाह। रसूल अल्लाह। नहीं है कोई दुनिया में हमारा या रसूल अल्लाह, हमारा या रसूल अल्लाह। तड़पता है मेरा दिल और तरसती हैं बहुत आँखें। तड़पता है मेरा दिल और तरसती हैं बहुत आँखें। बुला लो अब मदीने में खुदारा या रसूल अल्लाह, खुदारा या हबीब अल्लाह। नहीं सुभान अल्लाह, है सुभान अल्लाह। कोई दुनिया में हमारा या रसूल अल्लाह, हमारा या हबीब अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद वाला आलिही वसहबिही वसल्लिम। तो आज हमारे पास जो शख्सियत तशरीफ़ लाई हैं, मेरी मुराद हज़रत अल्लामा मौलाना अब्दुल तोकीरवी साहब। आप माशाअल्लाह आलिम दीन भी हैं, मुफ्ती भी हैं और इस वक्त तदरीस के शोबे से आप मुंसलिक हैं। आप का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हमारे पास तशरीफ़ लाए। हज़रत, बच्चा जब पैदा होता है तो पैदा होने के साथ ही उसका एक ताल्लुक़ दुनिया के साथ हो जाता है और फिर आप जानते हैं कि उसकी कभी बर्थडे की खुशी मनाई जाती है, कभी दांत निकल रहे हैं तो उसकी खुशी मनाई जाती है, कभी कोई इवेंट है, कभी कोई इवेंट है, उसके ऊपर जो खुशियाँ मनाई जाती हैं उनकी क्या शरई हैसियत है और इस्लाम इस बारे में क्या कहता है। अल्लाहुम्मा या मुजीब कुल्लि साइल वस्सलातु वस्सलामु अला मन हुवा अफ़्ज़लुल वसाइल व अला आलिहि व अस्हाबिहि ज़विल फ़दाइल। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा आताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फ़न्तहू। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अस्हाबि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि। वस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या हबीबल्लाह। हज़रात मोहतरम, जो सवाल किया गया है इसका ताल्लुक़ हमारे मामलात के साथ है, तो इस एतबार से कुरान मजीद कुरान रशीद, ज़ाहिर बात है हम मुसलमान हैं तो बंदा मोमिन जो मुसलमान है इसके लिए हर एक चीज़ का हल कुरान और हदीस के अंदर मौजूद है, क्योंकि दीन इस्लाम अल्लाह के प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम के तुफ़ैल अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो हमें अता फ़रमाया है ये कामिल और मुकम्मल दीन है। इसके अंदर हर एक चीज़ का हल और हर एक चीज़ का जो है वो नतीजा बाकायदा तौर पर मौजूद है कि ये काम करोगे तो इसका अंदाज़ क्या होगा, किस तरीक़ा कार से करोगे, किस कदर इस काम को करने के तुम्हें फ़वाइद मुयस्सर आएंगे, और अगर नुकसान की तरफ जाते हो, अगर इस काम को अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक करते हो तो फिर इसके अंदर क्या क्या वबाल और नुकसानात होंगे। हर एक चीज़ को दीन इस्लाम ने खोल खोल के बयान कर दिया है। इसके लिहाज से एक हदीस मुबारका बयान करता हूँ।
جو امام بغوی نے شرح السنہ کے اندر اس کو نقل کیا ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا یؤمن حتی یکون ہواؤ تبع لما جئت بہ۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا، مومن نہیں ہو سکتا، حتی یکون ہواؤ، یہاں تک کہ اس کی جو خواہشات ہیں، اس کی اپنی منمانیاں، اپنی اس کی دل کی جو مرضیاں ہیں، وہ ساری کی ساری تبع لما جئت بہ، اس چیز کے تابع ہو جائیں جو میں لے کر آیا ہوں۔ اگر اس کے تابع ہوں گی تو پھر یہ کامل ایمان والا ہے۔ اس کا ایمان کامل اور مکمل تب ہی ہوگا جب محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان پر اپنی خواہشات کو قربان کر دے گا۔ ورنہ اگر یہ کہے کہ میں تو یہ چاہتا ہوں، اگرچہ میں نے کلمہ اسلام پڑھا ہوا ہے، قرآن و حدیث کے اندر تو آیا ہے، مگر میں یہ چاہتا ہوں، ہمارا معاشرہ یہ کہتا ہے، معاشرے کے اندر یہ ہے، ہماری برادری کے اندر رہن سہن کے معاملات، ہم دیکھا دیکھی ایک دوسرے کے پیچھے چل پڑتے ہیں، حالانکہ اس کی شرعی رہنمائی لینا ہمارے اوپر ضروری ہوتا ہے، اور اس کے مطابق ہمارے لیے چلنا یہ ہمارے ایمان کی مجبوری ہے۔ اگر ہم نہیں کریں گے تو پھر ہم نے کلمہ اسلام کس چیز کا پڑھا، ہم مومن کہلانے کے حقدار کیسے ہوں گے؟ اس وجہ سے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان بھی، اور صرف سرکار کا ہی نہیں بلکہ اللہ رب العالمین نے بھی قرآن پاک کے اندر یہی بیان فرمایا، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، کہ اپنے ہر ایک فیصلے، ہر ایک معاملے کے اندر جب تک تم محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو حاکم تسلیم نہیں کر لو گے تو اس وقت تک تمہارا ایمان قابل قبول نہیں، ایمان تمہارا مکمل نہیں۔ اللہ بھی فرماتا ہے ایمان تب مکمل ہوتا ہے جب سرکار کی سنت کی پیروی کرو گے، سرکار کے سنت کے مطابق، آپ کی دین کے مطابق چلو گے، اپنے عبادات بھی، اپنے معاملات سارے کے سارے اس کے مطابق کرو گے۔ تو اس وجہ سے حضرات محترم سامعین کرام، جو سوال کیا گیا ہے وہ شادی کے وہ برتھ ڈے کے بارے میں ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس پر ہم جو ہے وہ خوشی مناتے ہیں، اس خوشی کو سالگرہ کا نام بھی دے دیتے ہیں، برتھ ڈے بھی کہتے ہیں، اپنے اپنے انداز کے نام دیے ہوئے ہیں، مگر یاد رکھیں یہ اس کی حقیقت یہ ہے کہ یہ اصل میں ہماری یہ اسلامی رسم نہیں ہے، اور جو دین اسلام ہے یہ غیر شرعی اور غیر اسلامی جو رسومات ہیں ان کو مٹانے کے لیے آیا ہے۔ اسلام کا اپنا مزاج ہے، اپنا اس کے معاملات ہیں، اپنے اس کے طریقہ کار ہیں، جو اس کے معاملات ہیں، جو اس کے مزاجات ہیں، ہمیں اس کو دیکھنا چاہیے، اسلام کے مزاج کے مطابق چلنا چاہیے۔ ہاں البتہ یہ ہے کہ بچے کے پیدا ہونے پر خوشی منانا یہ حرام نہیں ہے، یہ ناجائز نہیں ہے، یہ بالکل درست ہے، خوشی منائی جائے، مگر شرعی طریقہ کار کے مطابق، شرعی دائرہ کار کے اندر رہ کر منائی جائے تو یہ ٹھیک ہے۔ اس میں یہ ہے کہ ہم جب بھی ایسی خوشی آئے، گھر کے اندر بچہ پیدا ہو تو ہم اس وقت بھی خوشی مناتے ہیں، ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، بلکہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے تو اپنی بیٹی کی پیدائش کے اوپر بھی اس قدر خوشی منائی کہ پورے مکہ کے چودھری حیران رہ گئے تھے، سارے کے سارے، تاکہ ان لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ دین اسلام یہ صرف اور صرف بیٹے کی خوشی نہیں بلکہ بیٹیوں کی بھی خوشی میں مناتا ہے، اور بیٹیوں کی خوشی کو اس زمانے کے اندر اجاگر کرنے کے لیے آیا ہے۔ تو اسلام کا یہ اپنا مزاج ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا بیٹیوں کا باپ ہوں، اور پہلی بیٹی پر، پھر دوسری پر، تیسری پر، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جب آخری بیٹی تھی تو اس وقت تو جشن منایا، پورے مکہ کے چودھریوں کو، پورے مکہ کے لوگوں کو دعوت دی ہے۔ تو اس لحاظ سے جو ہے وہ ہمیں یقینی بات ہے خوشی منانی چاہیے، مگر اس کے اندر جو ہماری آج کل جو رسومات چل پڑی ہیں، دیکھا دیکھی، مطلب وہ ہندوانہ رسم مناتے ہیں، یا جس طرح یہ انہوں نے شروع کیا، اس کے اندر وہ کیک کاٹتے ہیں، پھر تالیاں بجاتے ہیں، تو یہ لغویات اور فضولیات ہے۔ پھر اس کے اندر جو ہے وہ بے پردگی بھی ہوتی ہے، وہ جو ہے اختلاط بھی ہوتا ہے غیر محرم مردوں اور عورتوں کا۔ تو یہ جتنے بھی اس کے اندر خرافات ہیں ان کو ختم کیا جائے۔ ہاں خوشی منائیں مگر شریعت کے دائرہ کار کے اندر رہ کر منائیں۔ اس میں یہ بھی ہے کہ بعض لوگوں کا یہ نظریہ ہے کہ یہ تو جب سال گزرے گا تو اس کے بعد اگلے سال جب منائیں گے، پیدائش پر تو خوشی ہو گئی، اب اگلے سال جب یہ دوبارہ برتھ ڈے منائی جائے گی تو اس وقت یہ خوشی کا موقع نہیں ہے، یہ تو اس کا ایک سال عمر کم ہو چکی ہے۔ ہمارے بزرگوں نے باقاعدہ لکھا ہے کہ ایک سال اس کی عمر کم ہو گئی ہے، اب اس کے اوپر اگر اس کو جو ہے وہ خوشی منانی ہے تو کس بات کی؟ ہاں البتہ یہ ہے خوشی اس بات کی منائے کہ میں نے اگر ایک سال زندگی پوری کامیابی کے ساتھ بچے کی تربیت کی ہے تو پھر خوشی منا لے کہ میں نے شریعت طریقہ کار کے مطابق اور دین اسلام جس کا کلمہ پڑھا تھا اس کے مطابق میں نے اپنے بچے کی تربیت کر لی ہے، ایک سال جو میری ذمہ داریاں تھیں میں نے نبھا لی ہیں، تو پھر اب اس پر وہ خوشی کرے، اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرے، کیونکہ مومن کے تو ویسے وارے نہیں آ رہے ہیں، خوشی کرے تو یہ خوشی ملے تو یہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں شکر ادا کرتا ہے، اور اگر پریشانی ہے تو پھر اللہ کی بارگاہ میں یہ صبر کرتا ہے، صبر کرنے پر بھی اس کو اجر دے دیا جاتا ہے۔ اگر اس کو خوشی ملے
تو اس پر یہ اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتا ہے، سجدہ شکر کرتا ہے، شکرانے کے طور پر صدقہ و خیرات کرتا ہے، اس پر خوشیاں مناتا ہے، لوگوں کی دعوت کرتا ہے، کھانا کھلاتا ہے۔ یہ سارے کے سارے معاملات درست ہیں، کھانا کھلایا جائے، آپس میں محبت پیار کے ساتھ اکٹھا ہویا جائے، خوشی کا اظہار کیا جائے، اللہ کا شکر ادا کیا جائے۔ جو ہمارا شرعی طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ اس کے لحاظ سے ہم دعوت کریں اپنے مسلمان بھائیوں کی، اپنے بہن بھائیوں کی، خوشی کا اظہار کریں اور مل بیٹھیں، اور اس پر ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی کریں کہ جو ایک سال گزرا ہے اس کے اندر ہم نے جو کیا وہ اللہ قبول کر لے، اور جو ہم نہ کر سکے وہ ہمیں جو کرنا چاہیے تھا اس کرنے کی ہمیں توفیق بھی عطا کر دے، اور ہم اس بچے کی اچھے سے تربیت کر سکیں، اور یہ بچہ جو ہے کل کو ہمارے لیے جو آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، راحت بنے، اس کے لیے دعائیں بھی کی جائیں۔ تو یہ ہر ایک موقع کے اوپر مومن جو ہے وہ اس کے وارے نہیں آ رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ کے اندر خوشی ملے تب بھی اور جب غمی ملے تب بھی یہ دعا کرتا ہے، اور دعا کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس کو برکت عطا فرماتا ہے۔ اس وجہ سے ہمیں ان رسومات کو چھوڑ کر جو غیر شرعی ہیں، جو غیر شرعی طریقہ کار ہے، ان کے مطابق نہیں بلکہ اپنے دین اسلام کے مزاج کو دیکھ کر اس مزاج کے مطابق جو شریعت نے ہمیں دیا ہے، اللہ کے پیارے محبوب نے دیا ہے، قرآن و سنت نے دیا ہے، صحابہ کرام کا طریقہ کار ہے، بزرگوں کا سلف صالحین کا طریقہ کار ہے، اس کے مطابق اگر ہم منائیں گے تو انشاءاللہ ہمیں اس میں برکتیں بھی نصیب ہوں گی، ہماری دعائیں بھی قبول ہوں گی، اور اس کی وجہ سے آئندہ بچے کی زندگی بھی بہتر سے بہتر ہوتی جائے گی۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم ناظرین، گویا کہ شریعت کے دائرے میں رہ کر اگر کوئی آدمی برتھ ڈے مناتا ہے، خوشی کا اظہار کرتا ہے تو اس کی ممانعت نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر بہت ساری ایسی خرافات پیدا ہو چکی ہیں کہ جو غیر شرعی ہیں۔ ایک آدمی اس کے گھر کے پاس جو ہے وہ غربت ہے اور لوگوں کو کھانے کے لیے لقمہ نہیں ملتا، اور وہ اپنے گھر کے اندر جناب ڈھول ڈمکا بھی کرے اور نعوذ باللہ جو ہے وہ غیر شرعی کام کرے، اور اس طریقے سے وہ اگر بچے کی برتھ ڈے منائے تو شریعت تو اس چیز کی اجازت نہیں دیتی۔ ہاں، شریعت کی حد کے اندر رہ کر، جیسے علامہ صاحب نے فرمایا کہ شریعت کی حد کے اندر رہ کر آپ جتنا جو بھی کر سکتے ہیں کریں، اس کے اندر کوئی قباحت والی بات نہیں ہے۔ علامہ صاحب، انسان کی زندگی کا ایک مرحلہ یعنی بچپن کا مرحلہ ہوتا ہے، اور پھر جب جوانی آتی ہے، جوانی میں ہر والد کی ایک خواہش ہوتی ہے کہ اب میرے بچے کے سر کے اوپر سیرا سجنا چاہیے۔ ہماری جو شادی کی رسم و رواج ہیں، بہت ساری اس کے اندر ایسی رسم و رواج ہیں کہ جو ہندوانہ جو رسم و رواج ہیں ان کے ساتھ مشابہت رکھتی ہیں اور غیر شرعی کہلاتی ہیں، جیسے مہندی کی رسم ہو گئی، اور اسی طرح بے شمار ایسے نام ہیں۔ ہر معاشرے کی، ہر جگہ کے اپنے اپنے نام ہے اور انداز ہے۔ اب اس بارے میں شریعت کیا کہتی ہے؟ تو وہ یہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا۔ جس طرح میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ چاہے خوشی ہو یا غمی ہو، ہر ایک لحاظ سے ہمیں جو ہے وہ قرآن و سنت کو دیکھنا ہے، اس سے شرعی رہنمائی حاصل کرنی ہے۔ تو نکاح شادی جو ہے یہ بالکل درست ہے، نکاح کیا جائے سنت کے مطابق، جس طرح کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی نکاح کیے ہیں، اور پھر صحابہ کرام نے بھی، اور آگے یہ ہمارے بزرگان دین بھی نکاح کرتے رہیں۔ تو شریعت کے مطابق دوست احباب کو اکٹھا کیا جائے، اور اکٹھا کر کے تو جو ہے وہ نکاح کیا جائے، شرعی تقاضے پورے کیے جائیں۔ نکاح کرنے کے بعد جو دوسری خوشی ہے وہ اس پر ہمیں ولیمہ کی خوشی ہے، جو سنت مبارکہ بھی ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بھی کیا، اپنے نکاح کے بعد ولیمے کیے، اور پھر صحابہ کرام نے بھی کیے۔ تو نکاح اور ولیمہ یہ دو چیزیں شادی کے اندر شرعی حیثیت رکھتی ہیں۔ اہم صرف یہ دو چیزیں ہیں تقریباً، عام دو چیزیں ہیں۔ یہ دو چیزیں کر لیں تو نکاح بھی ہو گیا، شادی بھی ہو گئی، اور دوست احباب اکٹھے ہو گئے، ان کو پتہ بھی چل گیا۔ اعلانات کرنے تھے، مطلب بتانا تھا کہ یہ شادی ہوئی ہے، خوشی ہے، یہ کسی اور طریقہ کار کے مطابق ہم جو ہے نا وہ ازدواجی تعلقات آپس میں قائم نہیں کیے، یہ سنت کے مطابق کر لیں۔ باقی اس کے اندر جو ہے وہ مہندی وغیرہ ہو، اس کے علاوہ فضول خرچیاں ہوں، اور اس کے علاوہ جو ہے شادی کے موقع کے اوپر جو یہ فحاشی عریانی، بے حیائی، بے پردگی، یہ سب کچھ کیا جاتا ہے، اور بڑے بڑے مہنگے ہال لے کر اس کے اندر فضول خرچیاں کی جاتی ہیں، یہ سارے کا سارا جو یہ غیر شرعی ہے۔ خاص طور پر یہ جو مہندی کی رسم ہے، اس کے بارے میں آپ نے پوچھا، تو یہ مہندی جو ہے اصل میں یہ ہندوانہ رسم ہی ہے۔ یہاں پر چونکہ ہم بر صغیر کے اندر رہ رہے ہیں، تو یہ پہلے مسلمان اور ہندو اکٹھے رہتے تھے، ان کے کچھ طریقہ کار ہمارے اندر رائج ہو چکے ہیں، اور اسی طرح آگے چلتے آ رہے ہیں۔ حالانکہ یہ ہم نے ملک پاکستان جو ہے یہ اسلام کے نام پر ہمارے بزرگوں نے محنت کر کے اس کو حاصل کیا تھا، اور مقصد یہ تھا کہ اس کے اندر ہم شریعت کا نفاذ لے کر آئیں گے، اور اس کے اندر نظام مصطفیٰ ہوگا۔ مگر بدقسمتی سے ہمارے بزرگوں نے بے بہا محنتیں کی اس کے اوپر، جس طرح شاہ امام احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ، آپ جیسے بزرگ جو اس کو اسمبلی تک لے کر آئے، اور اس کو باقاعدہ جو ہے وہ
وہاں پر جو ہے ذکر کروایا، مگر اس کے باوجود جو ہے یہاں پر جو ہے نظام مصطفیٰ ابھی تک جو ہے وہ نافذ نہیں ہو سکا۔ اگر یہ نظام مصطفیٰ آ جائے تو پھر ظاہر بات ہے ہر ایک معاملہ ہمارا وہ ظاہری بات ہے وہ شرعی لحاظ سے بھی اور ہمارے قانونی طور پر بھی ہر لحاظ سے اس کو دیکھا جائے گا، باقاعدہ اس کی پاسداری بھی کی جائے گی، تو پھر انشاءاللہ ہم جو ہے خود بھی بلکہ ہمارے معاشرے کے اندر بھی جو ہے ہم ان جو ہے ہندوانہ رسم و رواج سے ہم چھوڑ کے بلکہ اسلامی مزاج کی طرف آ جائیں گے، جس کی طرف ہمیں آنا بھی چاہیے اور ہمارے ایمان کی مجبوری بھی ہے اور ذمہ داری بھی ہے ہماری۔ اور اس کے علاوہ جو ہے یہ اس پر جتنی بھی یہ خرافات کی جاتی ہیں ان کو اگر ہم خود روکنا چاہیں تو ہم بالکل روک سکتے ہیں، جس طرح کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ اپنی خواہشات کو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو میں لے کر آئے اس کے اوپر قربان کر دو، پھر تمہارا ایمان کامل ہوگا، مکمل ہوگا۔ وہ کیسے کر سکتے ہیں؟ مثال کے طور پر سب سے بڑا ذمہ دار اس وقت نکاح کے موقع کے اوپر بچے کی جو پیدائش ہے اس کے اوپر تو والد نے کرنا ہے، سب جو کرنا ہے وہی ذمہ دار ہے۔ اب بچہ چونکہ خود بالغ ہو چکا ہے، اب یہ بھی ذمہ دار ہے، اب اگر یہ چاہے تو جو چاہے وہ کر سکتا ہے اور کروا سکتا ہے۔ اب اس کی بھی خواہشات اور اس کی بھی ذمہ داری دیکھی جائے گی۔ اگر یہ ڈٹ جائے کہ میں نے تو شریعت کے مطابق ہی کرنا ہے، جو سنت طریقہ ہے، مسجد کے اندر چاند افراد بیٹھے اور مل بیٹھ کر جو ہے وہ نکاح کروائیں، مسجد نبوی شریف کے اندر ہوتا تھا، صفہ کے مقام پر ہوتا تھا، اور اسی طرح مسلمان اکٹھے ہو جاتے، کسی اللہ کے گھر کے اندر اکٹھے ہو کر جو ہے وہ نکاح ہو جاتا، اور پھر اس کے بعد سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ ولیمے کی ترغیب بھی دلائی، اور صحابہ کرام بھی سرکار خود بھی ولیمے کا پیغام بھیجتے، دوستوں کو اکٹھا کر کے خوشی کر لیتے۔ جو دو اصل مین چیزیں ہیں نکاح اور ولیمہ، یہ کر لیا جائے تو شادی مکمل ہے۔ باقی جتنے بھی معاملات ہیں ہمارے وہ یا تو فضول خرچی کے اندر ہوں گے یا غیر جو شرعی رسمیں ہیں ان کے اندر ہوں گے، تو وہ ساری کے سارے ہمارے لیے جان وبال بنے گی، اور بعد میں ان کے آپ خرافات دیکھتے ہی ہیں، تو فضول خرچیاں بھی ہوتی ہیں، مال کا بھی ضیاع ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے ہمارے وقت کا بھی ضیاع ہوتا ہے، اور ساتھ ساتھ ہم گناہ بھی خرید رہے ہوتے ہیں، فحشی عریانی بھی، حیائی بھی پھیلتی ہے۔ تو اس وجہ سے بہتر یہی ہے کہ جو سنت طریقہ ہے اس کی رہنمائی لے لی جائے، اور اس کے مطابق خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی یہی ترغیب دلانی چاہیے، تربیت کرنی چاہیے، والد کی بھی سرپرستی ہو اور اس کی بھی ذمہ داری ہے، اور پھر جو بچہ شادی کروا رہا ہے اس کی ایک اہم ذمہ داری ہے۔ مثال کے طور پر ہمارا جو معاشرہ ہے، ہم مذہبی جو گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، تو ہم الحمدللہ جب بھی کرتے ہیں تو بالکل جو ہے شادی کسی کی ہو، جس طرح کہ بھائی کی شادی تھی پچھلے دنوں، تو مکمل طور پر ہم نے وہ لوگوں کا جو کنسیپٹ بنا ہوا تھا، ظاہر بات ہے اکٹھے بھی ہونے ہیں، گھر والے سارے افراد اکٹھے ہو جانے، مہمان آ جانے ہیں، تو ہم نے اس رات کو یعنی نکاح سے پہلے والی جو رات ہے اس رات کو محفل میلاد رکھ لی۔ بہت اچھا انداز ہے کہ لوگوں کو کھانا بھی کھلانا ہے، اکٹھے بھی ہونے ہیں، سب کچھ ہوا ہے، تو چلو اس پر جو ہے نا وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر ہو جائے گا، محفل میلاد سے ایک اچھے کام کا آغاز ہوگا، تو انشاءاللہ جس کا آغاز اچھا ہو تو اس کا اختتام بھی اچھا ہی ہوتا ہے۔ ایک بچہ جو ہے وہ اسی طرح بالکل ہمارے ماحول کے ساتھ نہیں تھا، مگر چونکہ شاگرد تھا، اس نے شرعی رہنمائی لی اور وہ گھر کے اندر جا کر ڈٹ گیا۔ لوگ سارے کہنے لگے، برادری والے، گھر والے سارے ایک طرف ہیں، مگر وہ ڈٹا ہوا ہے۔ اس نے کہا کہ میں نے مہندی نہیں کروانی، یہ ہندوانہ رسم ہے، میں ہندو تھوڑا ہوں، اگر تو میں نے ہندوؤں کے گھر جنم لیا ہے، ہندو ہوں، تو پھر میں ہندوانہ رسم کروں گا، مگر جب میں نے کلمہ اسلام پڑھا ہے، میں مسلمان ہوں، تو میری ذمہ داری ہے، میں یہ نہیں کروں گا، شادی میری ہے۔ وہ ڈٹ گیا جب، تو اب اس کے کئی عزیز رشتہ دار ناراض ہو گئے، چلے گئے۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں، جاتے ہیں تو چلے جائیں۔ اس نے شام کے وقت مسجد میں اعلان کروایا، تو سارے محلے والے انہوں نے کہا بھئی ہر ایک سے جا کر انفرادی طور پر بھی دعوت دے رہے، میری عزت کا معاملہ ہے، میری برادری ساری چلی گئی ہے، تم محلے والوں نے میری عزت رکھنی ہے۔ شام کے وقت اکٹھا کیا اور پوری مسجد فل ہو گئی، محفل میلاد ہوئی، اور اچھے انداز کے ساتھ اس کا یہ شادی کا آغاز ہوا۔ اگلے دن اس کا نکاح بھی سنت کے مطابق مسجد کے اندر۔ اس نے کہا میں ڈٹ کے میں نے مسجد کے اندر ہی کروانا ہے۔ تو جب خود بندہ شریعت کے مطابق چلنا شروع ہو جائے تو اللہ رب العالمین اس کی رہنمائی بھی کرتا ہے، راستے بھی کھول دیتا ہے، اس کے لیے راستے آسان ہو جاتے ہیں۔ تو اس وجہ سے احباب سے گزارش ہے، کوئی بھی کام ہو اس کی حقیقت کو دیکھیں، اگر قرآن و حدیث کے مطابق ہے تو اس کے مطابق آپ ڈٹ جائیں۔ کلمہ اسلام پڑھ لیا تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، جب کلمہ پڑھ لیا تو ثم استقم، اب اس پر استقامت کر لو، اس کے مطابق چلیں گے تو انشاءاللہ برکتیں بھی ملیں گی، اور اللہ رب العالمین اور پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام بھی خوش ہوں گے۔
بالکل ناظرین، بڑی خوبصورت گفتگو علامہ صاحب نے فرمائی، اور حقیقت میں اگر ہمارے جو شادی بیاہ کے فنکشن ہوتے ہیں اگر ان کو ہم اپنے طریقے سے چلانا چاہیں تو چلا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ بعض اوقات لوگ جو ہے وہ باتیں کرتے ہیں جناب بیٹی کا معاملہ ہے، بیٹے کی مرضی ہے، فلاں ہے فلاں ہے، ہم جو کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ اگر جو نکاح کی رسم ہے وہ شادی حال میں جو جس طرح کا ماحول ہوتا ہے ہم سب جانتے ہیں، تو اگر ایک زندگی کی بنیاد ہی ایسے ماحول میں رکھی جائے گی تو پھر آگے خوشیاں کیسے آ سکتی ہے؟ اور اگر وہی بنیاد مسجد کے اندر آ جائے، نکاح جو ہے وہ مسجد میں کیا جائے، اور پھر جو شادی کے رسم و رواج ہیں وہ شریعت کی حد کے اندر رہ کر کیے جائیں، تو یقیناً ہماری زندگی کے اندر بہار آ جائے گی۔ حضرت اس کے علاوہ ظاہر ہم دنیا میں رہتے ہیں اور ہر چیز کے ساتھ واسطہ ہے۔ پاکستان بنانے کے حوالے سے جو جشن منایا جا رہا ہوتا ہے، کبھی عید کی خوشی ہوتی ہے، کبھی اور کوئی جو ہے وہ ایونٹ ہوتا ہے، تو اس کے اندر خوشی کا اظہار کرنا اور وہ کیا وہ جائز ہے، اور پھر اس کو کس انداز سے کرنا چاہیے؟ ماشاءاللہ یہ بھی ایک خوشی کے ساتھ وابستہ سوال ہے، اور اچھا ہے کہ یہ ہمارے لیے بہت بڑا ایک خوشی کا معاملہ ہوتا ہے، خاص طور پر عید کا معاملہ ہے، اور اسی طرح ہماری یوم آزادی، یہ بھی ہمارے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ مکہ شریف کے اہل عرب جب انہوں نے دیکھا تو اس وقت یعنی ملک پاکستان کے اندر ہمارے بزرگوں نے سلف صالحین نے جو کوشش کی تھی، اس پر تو اہل عرب کو بھی رشک ہوا۔ انہوں نے کہا کہ ہم عربی ہو کے اپنی طرف سے کوئی ایسا ملک جو اسلام کے نام پر ہم آزاد کروا سکیں نہ کروا سکے، تھوڑا سا خطہ بھی حاصل نہ کر سکے، مگر انہوں نے جو بر صغیر کے لوگ تھے، یہ بزرگ مسلمان جو ہے اجمی ہو کر، عربی بھی نہیں تھے، اجمی ہو کر انہوں نے کوشش کی، اور کوشش کر کے تو اتنا بڑا ایک خطہ ملک پاکستان حاصل کر لیا۔ اور اس کے اندر مقصد یہی تھا کہ ہم ہر ایک کام، چاہے وہ خوشی ہو غمی ہو، ہم اس کو شریعت کے مطابق کریں گے اور آزادی کے ساتھ کریں گے۔ جب اتنی بڑی مسجد ایک ملک پاکستان ہم نے حاصل کر لیا ہے، اب ہمیں مجبوری کیا ہے؟ بعض دفعہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ جب خوشی کا معاملہ آتا ہے نا، تو وہ بڑے بڑے حاجی نمازی بھی ایسے بول رہے ہوتے ہیں کہ جیسے یہ مجبور ہو چکا ہے، حالانکہ اس نے کلمہ اسلام پڑھا ہے اور یہ سربراہ ہے، اور یہ جو چاہے ہو سکتا ہے، کر سکتا ہے، مگر وہ اس دن جو ہے چھوٹے چھوٹے بچوں کے سامنے، عورتوں کے سامنے جو ہے بالکل بے بس نظر آتا ہے، حالانکہ مرد جو ہے اس کو سربراہی دی گئی ہے، مرد جو ہے یہ سربراہ ہے۔ تو جب یہ باقی معاملات سارے کے سارے دنیا کے معاملات یہ خود کرتا ہے، تو اب اس کو چاہیے کہ شرعی رہنمائی حاصل کرتے ہوئے یہ والے جو خوشی کے معاملات آ رہے ہیں ان کو بھی یہ شریعت کے مطابق ہی کرے، اسی کی ذمہ داری ہے، اسی سے پوچھا بھی جائے گا۔ تو اس وجہ سے جو ہے چاہے وہ یوم آزادی ہو، چاہے عید کا معاملہ ہو، اس کے اندر بھی سب سے پہلے شرعی رہنمائی حاصل کر لینی چاہیے۔ قرآن اور حدیث، نبی علیہ السلام کا فرمان سنت ہمارے لیے عیاں ہے، اور اس کے بعد صحابہ کرام، تابعین ہے، بزرگان دین ہے، سلف صالحین ہے، یہ مکمل ایک طریقہ کار آ رہا ہے۔ اب سلف صالحین کو دیکھتے ہیں نا، خاص طور پر یہ عید کی خوشی کے اندر آپ نے کئی مرتبہ علماء سے سنا بھی ہوگا، عید کی خوشی کے اندر کئی ہمارے سلف صالحین کے یہ باقاعدہ فرمان موجود ہیں کہ عید والے دن وہ دروازہ بند کر کے، جس طرح حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ثانی، آپ کے بارے میں آتا ہے کہ عید والے دن اپنا دروازہ بند کر لیا اور آہوزاری ہے، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر معافی مانگ رہے ہیں۔ تو جب آپ سے پوچھا گیا آج تو خوشی کا دن ہے، انہوں نے کہا کہ میں خوشی تو تب مناؤں کہ اگر میں کامیاب ہو گیا ہوں، اگر مجھے کامیابی کا پروانہ مل گیا ہے تو پھر تو مجھے خوشی ہونی چاہیے، اور اگر مجھے کامیابی کا پروانہ نہیں ملا تو پھر ظاہر بات ہے مجھے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونا چاہیے، توبہ طیب ہونا چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اس طرح کے معاملات کے اندر انہوں نے اپنی خوشیوں کو گزارا ہے۔ جس طرح مثال کے طور پر ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ ہوئے ہیں، آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے 10 سال تک اپنے نفس کے ساتھ یہ جو ہے نا مجاہدہ کیا کہ میں کوئی لذیذ کھانا نہیں کھاؤں گا، صرف اور صرف بس اپنے مطلب زندگی کے ایام گزارنے کے لیے، اپنی کمر سیدھی کرنے کے لیے، جتنی عبادت کے لیے ضرورت ہے اتنا کھانا کھاتے، اور وہ بھی لذیذ کھانا نہیں، مزیدار نہیں، بس صرف اپنی زندہ رہنے کے لیے کچھ خوراک استعمال کرتے رہے، اور دن روزہ رات بھی قیام، اس طرح کے بزرگوں کے جو معاملات ہوتے ہیں اس طرح زندگی بسر کرتے رہے۔ 10 سال کا عرصہ گزرا، عید کا دن آ گیا تو کہنے لگے کہ نفس نے یہ خواہش کی کہ آج تو عید کا دن ہے، کل لوگ اچھے اچھے کھانے، اچھے اچھے لباس پہنیں گے، تو انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے، میں آج جو ہے نا اپنے لیے اچھے کھانے کا اہتمام کرتا ہوں۔ یعنی نفس نے یہ ابھارا، اور نفس کو یہ کہنے لگے کہ ٹھیک ہے 10 سال گزر گئے ہیں، مگر آج تو کہتا ہے نا تو تیری بات مان لیتے ہیں۔ مگر جب کھانا تیار ہو گیا تو ساتھ ہی ان کے ذہن کے اندر آیا کہ آج جو ہے نا یہ نفس میرے اوپر ہیوی ہو رہا ہے، تو اس وجہ سے کہا
کہ پہلے تیرا امتحان بھی لوں گا، اللہ امتحان لوں گا۔ کیا امتحان؟ کہا کہ 2 رکعت کے اندر پہلے کھڑا ہو کے پورا قرآن پاک پڑھوں گا، اللہ پورا قرآن پاک مکمل 2 رکعت کے اندر مکمل کیا ہے، اور اس کے بعد کہا ٹھیک ہے اب تو نے میری بات مانی، اب میں تیری بات مانتا ہوں، تجھے بھی آج کھانا مل جائے گا۔ کھانا سامنے رکھا، لقمہ اٹھا کے منہ کے اندر ڈالنے لگے، پھر ساتھ یہ خیال آیا کہ نفس تو اب آج خوش ہو رہا ہوگا نا، یہی کہہ رہا ہے کہ کوئی بات نہیں، 10 سال کا عرصہ میں جو ہے وہ صبر کرتا رہا ہوں، پستا رہا ہوں، تم میرے اوپر ہیوی رہے ہو، مگر آج تو میں پھر بھی کامیاب ہو گیا نا۔ جب دل کے اندر یہ خیال آیا تو پھر فوراً جو ہے لقمہ رکھ دیا، کھانا پیچھے کر دیا، کہا نہیں نفس میں تجھے اپنے اوپر ہیوی نہیں ہونے دوں گا، اللہ خوشی مناؤں گا، مگر محبوب علیہ السلام کی سنت کے مطابق مناؤں گا، نفسانی خواہشات کو پیچھے چھوڑوں گا، نفس کی پیروی نہیں کروں گا۔ تو جب یہ دل کے اندر ارادہ کر کے رکھ دیا تو ایک شخص اس نے اپنے لیے لذیذ کھانا بنوایا تھا اور وہ سو گیا کہ صبح عید کا دن ہے میں کھاؤں گا، مگر وہ جب سویا تو اس کا مقدر جاگ اٹھا۔ محبوب علیہ السلام آقا علیہ السلام تشریف لائے اور آ کر اس شخص کو اٹھایا، کہا کہ یہ جو تم نے لذیذ کھانا بنایا ہے نا، اگر تم چاہتے ہو کہ جس طرح آج میرے ساتھ ملاقات ہوئی ہے تو اسی طرح میدان معاشر کے اندر بھی میرے ساتھ سبحان ملاقات اللہ، ہو، سبحان اور جنت کے اندر بھی میرا ساتھ تمہیں حاصل ہو، میرا دیدار کرنا چاہتے ہو نا، تو پھر ایسا کرو یہ جو تم نے کھانا بنایا ہے یہ ذوالنون مصری کے پاس لے کر جاؤ، اور اس کو جا کے کہو کہ محمد بن عبد المطلب میرا جا کر تعارف کروانا ہے کہ ان کی طرف سے یہ حکم ہے کہ چند لمحے، آج ایک لمحے کے لیے میرے کہنے پر، اپنی مرضی سے نہیں، پھر بھی یعنی اپنی خواہشات کو پیچھے رکھا ہے، سرکار کی مرضی کے مطابق اپنی مرضی کو قربان کرتے ہوئے کہا کہ میں تمہیں اجازت دے رہا ہوں، ایک لمحے کے لیے اپنے نفس کو پیچھے چھوڑو، میرے کہنے پر اپنے نفس کے ساتھ سلو کر لو اور اس کو چند لمحے لذیذ کھانے کے کھلا دو۔ سبحان اللہ۔ اور یہاں پر ہمارے بزرگ بھی اگر اپنے معاملات کو اگر نبھاتے ہیں تو سرکار کے فرمان کے مطابق، سرکار نے اجازت دی ہے تو کر لیا ہے، جب تک اجازت نہیں تھی تو تب تک نفس کو اپنے اوپر ہیوی نہیں ہونے دیا، اپنی نفسانی خواہشات کو پیچھے رکھا ہے، جو سرکار کا فرمان آ گیا ہے تو اس پر سر تسلیم خم کر لیا ہے اور اپنے نفس کو سرکار کا دیا ہوا کھانا بھی کھلا دیا ہے، مگر یہ بھی کیا ہے تو صرف اور صرف سرکار علیہ السلام کی مرضی کے مطابق۔ اس وجہ سے ہمیں چاہیے کہ ہر ایک معاملہ، چاہے خوشی کا ہو، غمی کا ہو، چاہے وہ ہمارا برتھ ڈے کا معاملہ ہو، چاہے وہ شادی کا ہو، چاہے وہ یوم آزادی کا ہو، جس طرح کی معاملات ہیں ان کے لحاظ سے شرعی رہنمائی حاصل کر لینی چاہیے، اس کے اندر جو شرعی طریقہ کار ہو اس کے مطابق ہم کر لیں، اور جو اس کے اندر غیر شرعی رسومات ان کو چھوڑ کر اسلامی مزاج کے مطابق ہم اگر چلیں گے تو انشاءاللہ اس کے اندر برکات بھی ہوگی اور اللہ تعالی ہمیں کامیابی میں عطا فرمائے گا۔ بہت بہت شکریہ حضور، آپ تشریف لائے۔ محترم ناظرین، اسی طرح الحمدللہ ہمارا یہ سلسلہ جو ہے وہ جاری و ساری ہے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ روزانہ ایک نئے عالم دین کو آپ کے سامنے لاتے ہیں، اور آپ کے ذہن کے اندر اگر کوئی سوال ہوتا ہے تو آپ وہ ضرور پوچھ سکتے ہیں، اور جو بھی عالم دین ہوں گے ہم ان سے عرض کریں گے اور اس کا جواب آپ کو ضرور ملے گا۔ مجھے دیجیے اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تیرا ہے احسان، روز نمازیں اور قرآن ہے یہ سب روح ایمان، نور رمضان۔